अस्सलाम वालेकुम। आप सुनना शुरू कर चुके हैं फ़ातिमा जनाब की अपने भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से लिखी गई किताब माई ब्रदर, जिसे पाकिस्तान में शाया होने से रोका गया। ये किताब बाद में 1987 में शाया की गई। इसके एडिटर हैं शरीफुद्दीन मुजाहिद। अब चैप्टर 2 का आगाज़ करते हैं। फ्राम काठियावाड़ टू कराची, काठियावाड़ से कराची तक। 19वीं सदी के दूसरे निसफ के आगाज़ के साथ ही बरे सगीर में बरतानवी राज का सूरज नाकाबिले रोक तरीके से निसफ अल अनहार की तरफ बढ़ने लगा। वो गैर मुल्की जो इब्तदा में यहाँ ताजर बनकर आए थे, रियायतें मांगते, दोस्ताना सलूक की दरख्वास्त करते, आखिरकार उस मुल्क के हाकम बन बैठे और एक ऐसी सल्तनत कायम की जो सल्तनत बरतानिया के ताज का सबसे चमकता हुआ हीरा बन गई। बज़ाहिर सब कुछ पुरसकून था, जैसा कि तूफ़ान से पहले का सुकूत होता है। अंग्रेज़ हाकम ये समझ बैठे थे कि उनका महज़ब बनाने का मिशन बरे सगीर के नाराज़ लोगों के गुस्से को कम कर चुका है और बरतानवी अमन पैक्स ब्रिटानिका ने मुकामी बगावत और मज़ाहमत की चिंगारियों को ठंडा कर दिया है, मगर उन्हें गैर मुल्की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ दिलों में छुपी नफ़रत की हल्की हल्की गूंज सुनाई न दी। यहाँ तक कि 1857 में एक सोचा समझा शरारा एक ज़बरदस्त शोला बनकर भड़क उठा, जो पूरे मुल्क में फैल गया और इस वाक़े को भारत की आज़ादी की तवील और पुरमशक्क़त जद्दोजहद का पहला बाब माना गया। ये हमारी तारीख़ का एक तूफ़ानी दौर था। हमारे कई मुहिब्बे वतन मैदान जंग में शहीद हो गए और वो हमारे मुल्क की आज़ादी के मकसद के शोहदा कहलाए। इस वाक़े ने हमारी कौम के ज़हनों पर गहरा असर छोड़ा। ताहम कुछ इलाके ऐसे भी थे जो इस सियासी तूफ़ान से लातल्लक पुरसकून ज़िंदगी गुजारते रहे। गोंडल, जो बम्बई प्रेसिडेंसी के काठियावाड़ इलाके की एक रियासत थी, ऐसा ही एक मुकाम था। गोंडल के ठाकर साहब ने अपनी गैर मुतज़लज़ल वफ़ादारी के एवज़ बरतानवी ताज के तहत अपनी रियासत पर मुकम्मल इख्तियार से हुकूमत जारी रखी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी रियासत में बगावत की परछाइयाँ भी पड़ें, ताकि उनकी शान शौकत और लोगों पर बेचैलेंज हुकूमत मुतासर ना हो। ठाकर साहब के तहफ़्फ़ुज़ में गोंडल के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ रहे और भारत में उठने वाली सियासी बेदारी उनकी ज़िंदगी को छू भी ना सकी। गोंडल की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर था और उसकी अहम फसलें कपास, गेहूँ, ज्वार और बाजरा थीं। मगर गोंडल की शोहरत जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा हुई वो उसकी मिर्चें थीं और आज तक गोंडल की मिर्चें मशहूर हैं। शायद इसलिए मुझे याद है कि हमारे घर में शुरू से खानों में मिर्चों की भरपूर मिकदार शामिल होती थी और अगर किसी को खाना तेज़ या कम लगता तो मेज़ पर रखी मिर्चों की प्लेट से मज़ीद मिर्चें डाल लेता। गोंडल चूँकि रियासत का दारुल हुकूमत था, इसलिए सबसे बड़ा शहर भी था, मगर ज़्यादातर लोग बेशुमार देहातों में रहते थे, जहाँ वो सादा मगर मुतमिन ज़िंदगी गुजारते। उनकी महदूद दुनिया थी जो रियासत की जुग़राफ़ियाई हदूद से बाहर ना जाती। पनेली भी एक ऐसा ही छोटा सा गांव था जिसकी आबादी 1857 की बगावत के वक्त 1000 से कम थी, जब हिंदुस्तान में बरतानवी राज के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म सियासी मुखालफत का आगाज़ हो रहा था। उसी गाँव में मेरे दादा पूंजा रहते थे और उनके आबाओ अजदाद भी यहीं जीते और मरे थे। मेरे दादा उन चंद लोगों में से थे जो किसान नहीं थे। उनके पास कुछ खड्डी हाथ से चलने वाली बुनाई की मशीनें थीं, जिन पर वो लंबे और थका देने वाले घंटों तक काम करते और कुछ मज़दूरों की मदद से खद्दर यानी मोटा रोईदार कपड़ा तैयार करते। उस कपड़े की फ़रोख्त से वो उतनी आमदनी हासिल करते थे कि उनके ख़ानदान को गाँव के खुशहाल घरों में शुमार किया जाता था। उनके 3 बेटे थे, वाजी, नाथू और जिन्ना। जिन्ना सबसे छोटे थे। उनके अलावा एक बेटी थी, मान बाई। जिन्ना अपने दोनों बड़े भाइयों से ज़्यादा मुतहरक और बाहिम्मत थे और वो 1857 के आसपास पैदा हुए, जो कि हिंदुस्तान की पहली बड़ी बगावत का तारीखी साल था। उनके जवान और पुरअज़म ज़हन को पनेली एक सुस्त और उकता देने वाला गांव महसूस होता था, एक ऐसा मुकाम जहां ज़िंदगी का महवर सिर्फ गांव के बाज़ार और कुएं की गपशप थी। उन्होंने सुना था कि गोंडल एक बड़ा शहर है जहां ज़िंदगी तेज़ है और कारोबार वसी। पनेली में वो क्या कर सकते थे? अपने दोनों भाइयों के साथ ख़ानदानी खड्डियों पर काम करने का ख्याल उन्हें पसंद ना आया। ये उनके लिए छोटा सा काम था। उनकी नज़रें बड़े शहर पर जमी थीं, जहां मुहिम जोई की रूह उन्हें पुकार रही थी। उनके वालिद ने उन्हें थोड़े से पैसे दिए, लेकिन बहुत सी नसीहतें की कि वो किसी भी कारोबार में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह तहकीक करें कि कौन सा कारोबार बेहतर है। मेरे वालिद का जहन तज्जियाती और मोहतात था। उनके पास रकम कम थी, इसलिए वो किसी भी काम में जल्दबाजी से दाखिल होने वाले शख्स ना थे। ज़्यादा देर ना लगी कि उन्होंने कुछ ऐसे मुनाफा बख्श काम दरियाफ्त कर लिए जिनमें वो तेज़ी से खरीदो फरोख्त कर सकते थे। उनकी कारोबारी सूझबूझ और मेहनत ने जल्द ही उन्हें मुनाफा दिलाया, जिससे वो अपने इब्तदाई सरमाए में खासा इजाफा करने के काबिल हो गए। जब वो कुछ महीने बाद गोंडल से वापस पनेली आए तो उनके वालिद को खुशी हुई कि उनका बेटा बड़े शहर में कामयाब हुआ है। चूँकि वो रिवायती इक़दार पर यकीन रखते थे, इसलिए उन्हें डर था कि गोंडल की रंगीनियाँ उनके नौजवान बेटे को बहका ना दें।
اور اس کے ذہن کو اس منافع بخش کاروبار سے ہٹا نہ دیں جو اس نے اتنے کم عرصے میں قائم کیا۔ مزید یہ کہ وہ عمر رسیدہ ہو رہے تھے، ان کے دوسرے دونوں بیٹوں اور بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، صرف یہ ذمہ داری باقی تھی کہ اپنے چھوٹے بیٹے پونجا کی شادی کی جائے، شادی ایک اچھی لڑکی سے کر دیں جو ان کے اپنے اسماعیلی خوجہ برادری سے ہو۔ انہوں نے بیٹے کے لیے مناسب رشتہ تلاش کرنا شروع کیا تاکہ وہ گونڈل جانے سے پہلے شادی شدہ ہو جائے اور ایک نئی زندگی شروع کرے۔ اس لڑکی کی تلاش انہیں پنیلی سے باہر لے گئی، اور وہ دافع جو پنیلی سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا، وہاں انہیں ایک معزز خاندان کی لڑکی میٹھی بائی اپنے بیٹے کے لیے مناسب لگی۔ ایک رشتہ کرانے والے کے ذریعے یعنی کہ وچولے کے ذریعے لڑکی کے والدین سے بات کی گئی اور وہ اس رشتے پر راضی ہو گئے۔ جو میرے والد جناح اور میری والدہ میٹھی بائی کی شادی دافع میں تقریباً 1874 میں ہو گئی۔ میرے والد کا کاروبار خوب پھلا پھولا اور ان کا مستقبل روشن نظر آنے لگا۔ محنت کی خواہش اور بڑا کاروبار کرنے کا جذبہ ان کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ جو بھی راستہ چنو اس پر آگے بڑھنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ سستی اور خود پر قناعت کرنا انہیں کامیابی کی راہ میں رکاوٹ لگتا تھا۔ ان کے نزدیک فرض کی لگن اور مسلسل محنت وہ قیمت تھی جو کامیابی کے لیے خوشی سے چکانی چاہیے۔ گونڈل بھی انہیں اپنی اڑان کے خوابوں کے لیے چھوٹا لگنے لگا۔ انہیں بمبئی جیسے بڑے شہر کے بارے میں سننے کو ملا جو خوشحالی سے بھرا تھا، جہاں بڑی کاروباری فیملیاں بے پناہ دولت سمیٹ رہی تھیں۔ اسی طرح انہیں کراچی کے بارے میں حوصلہ افزا خبریں ملیں جو پچھلے چند برسوں میں ایک اہم بندرگاہ اور ترقی کرتا ہوا تجارتی مرکز بن چکا تھا۔ وہ سوچنے لگے کیا وہ گونڈل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بمبئی جائیں یا کراچی۔ اگرچہ بمبئی میں کاروبار کے زیادہ مواقع انہیں لبھاتے تھے، لیکن قسمت نے ان کے لیے فیصلہ کر لیا، اور یوں میرے والد اور والدہ کاٹھیا واڑ سے کراچی ہجرت کر گئے۔ میرے والد نے کبھی کراچی جیسا بڑا شہر نہیں دیکھا تھا، حالانکہ اس وقت کراچی کی پہچان صرف کچھ علاقوں تک محدود تھی۔ کھڑا، جہاں ہر روز کشتیاں مچھلی کا بڑا شکار لاتی تھیں جو دھوپ میں کھلی جگہوں پر سکھایا جاتا اور ساحل پر بنے گوداموں میں رکھا جاتا۔ کھارا در، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، ایسا علاقہ تھا جہاں عریبین سی یعنی عربی سمندر کا نمکین پانی گلیوں اور تنگ راستوں میں بہتا تھا۔ میٹھا در، جہاں لیاری اور ملیر ندیوں کا میٹھا پانی گھٹنے گھٹنے کنویں کھود کر حاصل کیا جاتا، اور صدر، جہاں برطانوی فوجیوں کی چھاؤنی اور بیرکیں تھیں۔ میرے والد نے کھارا در میں نیو نہم روڈ پر 2 کمروں کا ایک سادہ سا مکان کرائے پر لیا جو کہ شہر کا کاروباری مرکز تھا۔ یہاں کئی کاروباری خاندان رہتے تھے جن میں سے کچھ گجرات اور کاٹھیا واڑ سے آئے تھے۔ یہ عمارت پتھروں اور چونے کے گارے سے بنی تھی اور اس کی چھت اور فرش لکڑی کے تختوں کے تھے۔ میرے والد نے جو مکان لیا وہ پہلی منزل پر تھا، جہاں ایک کشادہ لکڑی اور لوہے کی بالکنی فٹ پاتھ کے اوپر نکلی ہوئی تھی جو دن کے وقت بیٹھنے اور رات کو چارپائی ڈال کر سونے کے لیے ٹھنڈی اور ہوادار جگہ فراہم کرتی تھی۔ بالکنی اور کمرے مغرب کی طرف تھے جو کراچی میں سمندری ٹھنڈی ہوا سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہترین سمت ہے۔ نوجوان جناح کو شروع میں کوئی ایسا کاروبار تلاش کرنا مشکل محسوس ہوا جو آسانی سے نفع بخش ہو۔ انہوں نے مختلف کام آزما کر دیکھے اور آہستہ آہستہ اپنی معمولی جمع پونجی میں اضافہ کرتے گئے۔ ان کے ہاتھ میں گویا سونا تھا۔ جو بھی کاروبار کیا اس نے انہیں خوب نفع دیا۔ اس وقت کراچی میں چند برطانوی کمپنیاں تھیں جو کراچی اور آس پاس کے علاقوں کی پیداوار یورپ اور مشرق بعید کو برآمد کرتی تھیں اور انگلینڈ میں صارفین کی اشیاء درآمد کرتی تھیں۔ گراہم ٹریڈنگ کمپنی ان میں سے ایک تھی اور کراچی کی نمایاں درآمد و برآمد کمپنیوں میں شمار ہوتی تھی۔ اگرچہ میرے والد نے باقاعدہ اسکول سے انگریزی کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن ان کی محنت اور قدرتی ذہانت نے انہیں انگریزی زبان میں خاصی مہارت عطا کی تھی۔ یہ اس وقت ایک بڑی قابلیت سمجھی جاتی تھی کیونکہ کراچی کے بہت کم تاجر انگریزی بول سکتے تھے۔ ممکن ہے یہی انگریزی بولنے کی صلاحیت انہیں گراہم ٹریڈنگ کمپنی کے جنرل مینیجر کے قریب لے گئی ہو، اور یہی تعلق ان کے کاروبار کی تیز تر ترقی کے لیے ایک بڑی نعمت ثابت ہوا۔ کئی سال بعد جب ہمارا خاندان کچھ وقت کے لیے رتنا گیری میں مقیم ہوا تو میرے والد رات کے وقت مجھے اور میری 2 بہنوں کو اکٹھا کرتے اور ہمیں انگریزی پڑھنا اور لکھنا سکھاتے۔ وہ بہت سخت نظم و ضبط والے انسان تھے اور ان کی موجودگی میں ہمیں ایسے برتاؤ کرنا ہوتا جیسے ہم اسکول کی کلاس میں ہوں۔ ہماری بچپن کی نظروں میں والد ایک عظیم شخصیت تھے، ایک ایسے آدمی جو انگریزی بہت اچھی بول سکتے تھے۔ ہمیں ان پر رشک آتا اور ہم دل سے چاہتے کہ ہم بھی انگریزی ویسے ہی بول سکیں جیسے وہ بولتے تھے۔ کبھی کبھی جب ہم تینوں بہنیں آپس میں کھیل کے موڈ میں ہوتیں تو والد کی انگریزی کی نقل اتارتیں۔ ایک کہتی اش فش یس اور دوسری جواب دیتی اش فش نو۔ ہم اس کھیل کو اتنی سنجیدگی سے لیتے جیسے ہم واقعی انگریزی سیکھنے کے دہانے پر پہنچ گئے ہوں اگر پہلے ہی سیکھ نہ لیا ہو۔ ان دنوں قندھار سے بہت سے افغان تاجر کاروبار کی غرض سے کراچی آتے تھے اور میرے والد کا ان سے بھی وسیع کاروباری لین دین تھا۔ انہی سے برسوں بات چیت کرتے کرتے وہ بول چال کی فارسی سیکھ گئے
اور میں نے انہیں یہ زبان روانی سے بولتے سنا۔ چونکہ ہمارا تعلق کاٹھیا واڑ سے تھا، ہمارے گھر کی زبان گجراتی تھی، لیکن کراچی میں رہائش کے بعد ہمارا خاندان کچھی اور سندھی زبان سے بھی خوب منوس ہو گیا۔ جب گراہمز ٹریڈنگ کمپنی سے کاروباری روابط قائم ہو گئے تو میرے والد نے اپنی دیگر دلچسپیوں کے علاوہ آئزن گلاس اور گم مربی کے کاروبار کا آغاز کیا۔ ویسے آئزن گلاس کا اردو میں آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قدرتی جیلی ہے جو مختلف مچھلی سے حاصل ہوتی ہے اور مختلف صنعتوں میں صفائی یا چپکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور گم عربک یہ درختوں سے نکلنے والی ایک گوند ہے جو خوراک، دواؤں اور دیگر چیزوں میں گاڑھا پن پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب کتاب کی طرف واپس آتے ہیں۔ اب ان کے تجارتی تعلقات کئی ملکوں میں قائم ہو چکے تھے، خاص طور پر انگلینڈ اور ہانگ کانگ سے۔ چونکہ ان ملکوں سے خط و کتابت انگریزی میں کرنا لازم تھا، اس لیے میرے والد نے خود ہی انگریزی پڑھنا اور لکھنا سیکھا۔ ان دنوں کھارا در کے کچھ تاجر صرف کاروباری نہیں بلکہ بینکر بھی ہوتے تھے۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے اندرون ملک کا تمام تجارتی مال کراچی کی بندرگاہ سے گزرتا تھا، اور چونکہ مناسب بینکاری سہولت موجود نہیں تھی، اس لیے مالی لین دین انہی تاجروں کی مدد سے انجام پاتا تھا۔ بہت سے خاندان اپنی ذاتی بچت ان تاجروں کے پاس امانت کے طور پر رکھتے تھے، جیسے آج کل ہم بینک استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت جدید بینک کاری کی تمام سہولیات موجود نہیں تھی، مگر یہ تاجر نہایت دانے دار ہوتے تھے۔ ان کا قول کسی تحریری معاہدے سے کم نہ سمجھا جاتا تھا۔ جناح پونجا اینڈ کمپنی میرے والد کی فرم انہی میں سے ایک معتبر کاروباری ادارہ تھا جو بڑا اور کامیاب کاروبار کر رہا تھا، اور عوام اور کاروباری برادری کا اعتماد حاصل تھا۔ اسی دوران میری والدہ امید سے تھیں اور والد نے اپنی نوجوان بیوی پر بھرپور توجہ دی۔ دونوں اس خوشی کی آمد پر پرجوش تھے۔ اس وقت کراچی میں کوئی ڈھنگ کا زچگی کا مرکز نہیں تھا اور چند تجربہ کار دائیوں کی بہت مانگ تھی جنہوں نے اپنی شہرت تجربے سے حاصل کی تھی۔ دوران حمل دیکھ بھال کا کوئی رواج نہیں تھا اور صرف زچگی کے وقت دائی کو گھر بلایا جاتا تھا۔ چونکہ کھارا در ایک خوشحال علاقہ تھا جہاں ایک ماہر دائی رہتی تھی جو شہر کی بہترین دائیوں میں شمار ہوتی تھی، اور والدہ نے پہلے ہی طے کر لیا تھا اسی دائی کے ہنرمند ہاتھوں سے جنہیں روزمرہ کے تجربے نے تربیت دی تھی میری ماں کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا، ایک لڑکا۔ دن تھا اتوار اور تاریخ تھی 25 دسمبر سال 1876۔ یہ بچہ کمزور اور دبلے پتلے جسم کا تھا، اس کے ہاتھ لمبے اور باریک تھے اور سر لمبا سا کھنچا ہوا تھا۔ والدین کو اس کی صحت کے بارے میں سخت تشویش تھی کیونکہ یہ نومولود کئی پاؤنڈ وزن میں کم تھا۔ انہوں نے ایک ڈاکٹر کو دکھایا جس نے بتایا کہ ظاہری کمزوری کے علاوہ جسمانی یا اندرونی طور پر وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کی صحت باعث تشویش نہیں۔ لیکن ایک ماں کے دل کو ایک ڈاکٹر کی تسلی کب سکون دے سکتی ہے؟ اب بچے کے نام رکھنے کی باری آئی۔ چونکہ خاندان والے پہلے کاٹھیا واڑ میں رہتے تھے، اس لیے گھر میں مردوں کے نام ہندو ناموں سے زیادہ مشابہ ہوتے تھے، مگر اب سندھ ایک مسلم اکثریتی صوبہ تھا اور پڑوس کے بچوں کے نام اسلامی تھے۔ والد اور والدہ دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ اپنے پہلے بچے کا نام محمد علی رکھنا خوش قسمتی کی علامت ہوگا، چنانچہ یہی نام رکھا گیا۔ میری والدہ محمد علی سے بے حد محبت کرتی تھیں، اور اگرچہ بعد میں ان کے 6 اور بچے پیدا ہوئے، مگر محمد علی کو آخری دم تک وہ اپنا لاڈلا سمجھتی رہیں۔ رحمت، ماریانی، احمد علی، شیریں، فاطمہ اور بندے علی ان کے دوسرے بچے تھے، یعنی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ باپ کے سر پر کاروبار کی ذمہ داری بہت زیادہ تھی، مگر والدہ نے اصرار کیا کہ محمد علی کو عقیقہ کی رسم کے لیے حسن پیر کی درگاہ لے جایا جائے جو ہمارے گاؤں پنیلی میں 10 میل دور گنوڑ میں تھی۔ والدہ بچپن سے حسن پیر کے کرامات کے قصے سن چکی تھی اور ان کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا تھا کہ ان کا بیٹا محمد علی بڑا آدمی بنے گا۔ وہ چاہتی تھیں کہ پرانی روایت کے مطابق درگاہ پر بچے کا سر مڑوایا جائے اور وہاں منت مان کر پیر صاحب کی دعا لی جائے۔ شروع میں والد نے انکار کر دیا کہ وہ کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے کراچی سے 1 ماہ دور نہیں جا سکتے، مگر بیوی کے جذبات کے آگے ہار مان لی۔ چند ماہ کے محمد علی کو لے کر والدین کشتی کے ذریعے کراچی سے کاٹھیا واڑ کے بندرگاہ ویرول کے لیے روانہ ہوئے، جہاں سے پھر انہیں گنوڑ جانا تھا۔ سفر کا دوران کشتی شدید طوفان میں پھنس گئی اور سمندر میں لکڑی کے تختے کی طرح اچھلنے لگی۔ کشتی کے تمام مسافر پریشان ہو گئے اور گھبراہٹ کا ماحول بن گیا۔ والد آسمان کی طرف دیکھتے رہے کہ کب طوفان تھمے گا، اور والدہ نے اپنے بچے محمد علی کو سینے سے لگا لیا اور اللہ سے دعا کرتی رہیں۔ والدہ نے بعد میں بتایا کہ انہی لمحوں میں انہوں نے منت مانی کہ اگر یہ سفر بخیر و عافیت مکمل ہو گیا تو وہ صاحب گنوڑ میں 1 دن زیادہ قیام کریں گے اور پیر صاحب کی درگاہ پر شکرانے کے نفل پڑھیں گے۔ جب کشتی ویرول بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئی تو انہوں نے بیل گاڑی کرائے پر لی جو گنوڑ تک کا فاصلہ طے کرتی۔ یوں عرب سمندر کے پرخطر سفر اور بیل گاڑی کے جھٹکوں بھرے سفر کے بعد میرا بھائی محمد علی ماں کی گود میں خاندان کے رشتہ داروں کے درمیان درگاہ حسن پیر پر پہنچا، جہاں اس کا سر مڑوایا گیا اور والدہ نے اپنی منت پوری کی۔ حسن پیر کی زندگی کے حقائق اتنے زیادہ روایات میں الجھے ہوئے ہیں کہ سچ اور افسانے میں فرق کرنا ممکن نہیں۔
تاہم یہ بات یقینی ہے کہ وہ ایران سے اسماعیلی مبلغ کے طور پر بلوچستان کے راستے ہندوستان آئے، کچھ عرصہ ملتان میں رہے، جہاں ان کی نیک سیرتی اور مثالی زندگی کی وجہ سے کئی لوگ ان کے معتقد بن گئے اور متعدد غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پھر وہ سندھ آئے، وہاں تبلیغ کی اور آخر پر کچھ اور پھر پنیلی کے قریب ایک جگہ پر اپنا خیمہ لگا کر اسلام کی تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس روحانی طاقتیں تھیں اور ان سے متعلق کئی کراماتی کہانیاں مشہور ہیں۔ ایسے اولیاء کے بارے میں اکثر ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جن کی تاریخ یا دستاویزی طور پر تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ کہا جاتا ہے حسن پیر ان صوفیوں کی طرح تھے جو دن کو قرآن اور اسلام کا پیغام دیتے اور رات کو عبادت و مراقبے میں گزارتے۔ وہ جلدی سوتے، رات 2 بجے اٹھتے اور اپنے خیمے کے باہر بہادر دریا کے کنارے مراقبے میں بیٹھ جاتے اور پھر فجر کی نماز ادا کرتے۔ ایک رات جب وہ مراقبے میں بیٹھے تھے تو دریا میں ایک بڑی لہر اٹھی اور کنارہ توڑ کر آگے تک آ گئی۔ دریا کی تیز رو نے مراقبے میں محو حسن پیر کو بہا دیا اور وہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کا جسم اندھیرے میں بہتا ہوا گنوڑ گاؤں کے قریب کنارے پر آ لگا، جہاں اکثریت غیر مسلم رابڑی برادری تھی جن کا پیشہ گائیوں کی پرورش تھا۔ صبح کے وقت جب رابڑی لوگ دریا کے کنارے آئے تو انہوں نے اس ولی کا جسم دیکھا جس کی شہرت پہلے ہی پنیلی سے باہر تک پھیل چکی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ انہیں یہ جسم ملا ہے اس لیے وہ ان کا احترام سے جنازہ کریں گے اور وہاں مزار بنائیں گے تاکہ ان کی درگاہ گاؤں کی خوشحالی کا ذریعہ بنے۔ یوں حسن پیر کو گنوڑ میں دفن کیا گیا۔ برسوں گزرنے کے بعد گونڈل ریاست کے لوگ آج بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہر سال ان کی درگاہ پر عرس ہوتا ہے جہاں ہندو اور مسلمان دونوں عقیدت مند جمع ہوتے ہیں۔ درگاہ پر عقیقے کی رسم کے بعد میرے والد اور والدہ اپنے گنجے ننھے منھے محمد علی کو اپنے آبائی گاؤں پنیلی لے گئے۔ یہ سفر بھی بیل گاڑی کے ذریعے کیا گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے کراچی میں میرے والد کی کامیابی کے قصے سنے تھے اور انہیں ایک کامیاب شخص کے طور پر عزت دی جاتی تھی۔ میری والدہ نے بھی اپنے لاڈلے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں پورے گاؤں کو مدعو کیا۔ جب میں چھوٹی تھی تو بزرگوں سے سنتی کہ اس دن پنیلی کے کسی بھی گھر میں چولہا نہ جلا، سب برتن الماریوں میں آرام کر رہے تھے کیونکہ پنیلی کے بیٹے محمد علی کی آمد کی خوشی میں پورا گاؤں جشن منا رہا تھا۔ پنیلی اور گونڈل میں چند ہفتے گزارنے کے بعد میرے والدین کراچی واپس لوٹ آئے اپنے اس بیٹے کے ساتھ جس کے ننھے ذہن کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کی آمد پر کتنی خوشیاں منائی گئی۔ کراچی آ کر میرے والد دوبارہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے جبکہ میری والدہ نے اپنا سارا وقت اور محبت اپنے نوزادہ بیٹے پر نچھاور کر دی۔ اگرچہ کبھی کبھار والدہ کی خوشی پر کچھ فضول خرچی ہو جاتی تھی لیکن میرے والد عام طور پر سادہ زندگی گزارتے اور خرچ میں احتیاط سے کام لیتے۔ وہ ایک کاروباری شخص تھے جو ایک نئے شہر میں اپنا کاروبار جمانے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے ہر پیسہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتے تھے۔ ہمارا خاندان سادہ زندگی گزار رہا تھا لیکن خاندانی خوشی اور محبت سے بھرپور تھا۔ والد کو یقین تھا کہ قسمت ناپائیدار ہوتی ہے، آج مہربان ہے کل کیا پتہ۔ یہی اصول ان کے گھریلو بجٹ کی بنیاد تھا جو ہماری شخصیت پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ یہی صفت بعد میں قائد اعظم کی زندگی کا مستقل حصہ بنی۔ جب محمد علی کی عمر 6 سال ہوئی تو انہیں گھر پر گجراتی پڑھانے کے لیے استاد رکھا گیا کیونکہ والدین کو لگتا تھا کہ وہ ابھی اسکول کے لیے چھوٹے ہیں اور اسکول گھر سے بہت دور تھا۔ محمد علی پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، خاص طور پر حساب سے سخت نفرت کرتے تھے، یعنی میتھ سے۔ وہ محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں خوش رہتے تھے اور وہ ان کے سردار بن گئے تھے کیونکہ وہ دل سے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے۔ لیکن جب 9 سال کی عمر میں اسکول بھیجا گیا تو امتحان میں دوسرے بچے زیادہ نمبر لے گئے جس سے محمد علی کو دکھ ہوا۔ اسے نہ کھیلنے کا وقت ملا نہ ہی کلاس میں اول آیا، اس لیے وہ کتابوں اور اسکول سے بددل ہو گیا۔ والد سخت مایوس ہوئے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بیٹا میٹرک کر کے ان کے کاروبار میں شامل ہو۔ والدہ کا اندھا یقین تھا کہ ان کا بیٹا بڑا آدمی بنے گا لیکن خواب چکنا چور ہونے لگے۔ ماں نے اسے سمجھایا کہ پڑھائی میں ہی کامیابی ملے گی۔ والد باوجود غصے کے صبر سے بات کرتے۔ جب والد نے پوچھا کہ وہ پڑھائی کیوں نہیں کرتا، محمد علی نے کہا ابا مجھے اسکول جانا پسند نہیں۔ والد نے پوچھا تو پھر کیا کرنا چاہو گے؟ اس نے کہا میں آپ کے دفتر میں بیٹھ کر کاروبار سیکھنا چاہتا ہوں۔ والد نے کہا تم ابھی چھوٹے ہو، دفتر میں سخت نظم و ضبط ہے، صبح 8 بجے جانا ہوگا، دوپہر 2 بجے سے 4 لنچ کا وقت ہوگا، پھر 4 سے رات 9 بجے تک کام۔ محمد علی نے کہا مجھے منظور ہے۔ والد نے کہا پھر کھیلنے کا وقت نہیں ملے گا۔ محمد علی نے جواب دیا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور یوں چھوٹے محمد علی جو کچھ عرصہ والد کے دفتر اور اسکول کے درمیان جھولتے رہے، آخرکار والد کے ساتھ دفتر جانے لگے۔ لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ دفتر میں وہ کچھ خاص نہیں کر سکتے تھے۔ ہر کام پڑھنے، لکھنے اور حساب کتاب پر مبنی تھا، جبکہ وہ نہ پڑھ سکتے تھے، نہ لکھ سکتے تھے اور نہ ہی حساب رکھ سکتے تھے۔ وہ دفتر میں صرف چھوٹے موٹے کام کر سکتے تھے جو انہیں بالکل پسند نہ تھے۔ خرید و فروخت اور دیگر اہم فیصلے والد خود اپنے کاروباری ساتھیوں کی مدد سے کرتے تھے۔ محمد علی سے کوئی مشورہ نہیں لیتا تھا، نہ ہی ان کی رائے لی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے کھیلوں سے مکمل طور پر کٹ گئے تھے جو ان کے لیے بہت دلکش تھا، یعنی کہ کھیل کھیلنا۔ تقریباً 2 ماہ میں ہی وہ اپنے دفتر کے کام سے اکتا گئے اور ایک دن والد سے کہنے لگے ابا مجھے دفتر کا کام پسند نہیں۔
والد نے پوچھا تو پھر کیا کرنا چاہو گے محمد علی؟ وہ بولے میں دوبارہ اسکول جانا چاہتا ہوں۔ والد بہت خوش ہوئے لیکن انہوں نے اپنی خوشی کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ کہنے لگے دیکھو بیٹا، زندگی میں سیکھنے کے صرف 2 طریقے ہوتے ہیں۔ محمد علی نے پوچھا کون سے ابا؟ والد نے کہا ایک طریقہ یہ ہے کہ بڑوں کی دانائی اور ان کے علم پر بھروسہ کیا جائے، ان کی نصیحت مانی جائے اور جو وہ کہیں وہی کیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ؟ محمد علی نے پوچھا۔ والد نے کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے چلو، غلطیاں کرو اور زندگی کی ٹھوکریں کھا کر سیکھو۔ محمد علی نے پوری توجہ سے سنا۔ یہی وہ واقعہ ہے جو قائد اعظم کی اس خصوصیت کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ زندگی کے آخری لمحے تک اپنی راہ خود چنتے رہے۔ اسکول واپسی پر وہ بالکل بدل چکے تھے۔ نہ وہ لاپرواہ تھے، نہ بے دھیانی سے پڑھتے اور نہ ہی ہم جماعتوں سے پیچھے تھے۔ وہ ضائع کیے گئے وقت کی تلافی کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی عمر کے یا ان سے چھوٹے بچے بھی ان سے آگے نکل چکے تھے۔ اب وہ انتقام کے جذبے سے پڑھتے، رات گئے تک پڑھائی کرتے اور ہر صورت آگے بڑھنے کے لیے پرعزم تھے۔ والد بہت خوش تھے کہ بیٹا پڑھائی میں سنجیدہ ہو گیا۔ ایک دن راستے میں انہیں محمد علی کے استاد ملے تو والد نے پوچھا بیٹے کی کارکردگی کیسی ہے؟ استاد نے کہا بہتری کی طرف جا رہا ہے لیکن حساب میں بہت کمزور ہے۔ یہ سن کر والد بہت مایوس ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ بیٹا نہ تو غیر معمولی ذہانت کا عمل ہے جیسا کہ ان کی ماں سمجھتی تھی، نہ ہی غیر معمولی صلاحیتوں والا نوجوان بننے والا ہے۔ اس کے اساتذہ بھی اسے ایک ابھرتا ہوا طالب علم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ محنت کے بعد شاید وہ بمشکل امتحان پاس کر سکے اور کسی گمنام کلرک کی حیثیت سے زندگی گزارے۔ لیکن والد چاہتے تھے کہ بیٹا حساب میں ماہر ہو کیونکہ کاروبار کی بنیاد حساب پر ہوتی ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ محمد علی ان کی جگہ کاروبار سنبھالے تو جناب پونجا اینڈ کمپنی ترقی کرتی رہے۔ والد نے سوچا اگر یہ حساب میں کمزور ہے تو پتہ نہیں یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، لیکن ماں کا یقین متزلزل نہ ہوا۔ وہ کہتی تھی تم دیکھنا میرا محمد علی بہت اچھا کرے گا اور بہت سے لوگ اس سے حسد کریں گے۔ والد نے سوچا کہ اسے اپنی بیوی کی بصیرت کی بجائے بیٹے کی بہترین مفاد کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہیں لگا کہ اسے کسی ایسے اسکول میں داخل کرایا جائے جو گھر سے دور ہو، کیونکہ کھارا در کے پرائمری اسکول کے دوست ان کی حاضری پر برا اثر ڈالتے تھے اور وہ اکثر کتابوں کی جگہ ماربل، لٹو، گلی ڈنڈا اور کرکٹ کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ چنانچہ والد نے اسے سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کرانے کا فیصلہ کیا، جو نیو 9 روڈ پر واقع ایک ہائی اسکول تھا، مسلمانوں کا وہ واحد فخر جسے خان بہادر حسن علی افندی نے قائم کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب محمد علی کی عمر تقریباً 10 برس تھی۔ میرے والد نے اسے سندھ مدرسۃ الاسلام میں 4تھی جماعت گجراتی کے طالب علم کے طور پر داخل کرایا۔ اسکول کے ریکارڈ کے مطابق وہ داخلے کے لحاظ سے 114ویں طالب علم تھے، لیکن اسکول کی تبدیلی کے باوجود اس کی پڑھائی کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور وہ ابھی تک میدان کھیل میں کامیابی اور فتح حاصل کرنے کی جستجو میں مصروف رہا، نہ کہ اسکول میں۔ اسی دوران میرے والد کی اکلوتی بہن من بائی بمبئی سے کراچی آئی، جہاں ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہیں رہتی تھی۔ ہم انہیں منبائی پھوپھی کہا کرتے تھے۔ وہ نہایت خوش مزاج، بزلہ سنج اور اپنی رسمی تعلیم سے بڑھ کر دنائی رکھتی تھیں۔ میرے والد ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور من بائی بھی اپنے سب سے چھوٹے بھائی جناح سے گہرا انس رکھتی تھیں۔ دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ بہت مضبوط تھا جو آخری ایام تک قائم رہا۔ جب میں اپنی زندگی کے گزشتہ 40 سالوں پر نظر ڈالتی ہوں جو قائد اعظم کے ساتھ گزرے تو مجھے ان کی اور من بائی پھوپھی کے درمیان قائم دوستی اور وابستگی کی شدت یاد آتی ہے۔ جب من بائی کئی برس بعد اپنے شوہر کے ساتھ کراچی میں مستقل سکونت اختیار کرنے آئیں تو وہ ہمارے گھر باقاعدگی سے آتی رہیں۔ وہ ایک بہت عمدہ کہانی سنانے والی تھیں اور آج تک مجھے حیرت ہے کہ وہ سینکڑوں کہانیاں زبانی کیسے یاد رکھتی تھیں، حالانکہ انہوں نے کبھی اسکول نہیں دیکھا تھا اور نہ انہوں نے کتابیں پڑھی تھیں۔ شام کے وقت وہ مجھے، میری بہنوں اور کزنس کو اپنے گرد جمع کر لیتی۔ ہم سب انہیں بہت توجہ سے سنتے کیونکہ ان کا کہانی سنانے کا انداز جادوئی ہوتا۔ وہ پریوں، اڑن قالین، جنوں اور اجدوں کی کہانیاں سناتی جو ہمارے بچپن کے ذہن میں کسی اور ہی دنیا کی کہانیاں لگتی تھیں۔ میرے والد، والدہ اور من بائی پھوپھی نے مل کر اصلاح کی کہ محمد علی کے ساتھ کیا کیا جائے جو پڑھائی کے معاملے میں سنجیدہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ تقریباً 10 برس کا ہو چکا تھا اور ابھی تک 4تھی جماعت گجراتی پاس نہیں کر سکا تھا۔ من بائی نے تجویز دی کہ وہ محمد علی کو اپنے ساتھ بمبئی لے جائیں، شاید ماحول کی تبدیلی سے وہ پڑھائی کی طرف مائل ہو جائے۔ میری والدہ نے بلاخر راضی ہو کر اجازت دے دی، چنانچہ محمد علی من بائی پھوپھی کے ساتھ ممبئی چلا گیا۔ بمبئی میں من بائی نے اسے انجمن اسلام اسکول میں داخل کرایا۔ کچھ عرصے کے لیے محمد علی نے پڑھائی میں دلچسپی لینا شروع کی اور وہ 4تھی جماعت گجراتی میں کامیاب ہو گیا، جس سے وہ پہلی جماعت انگریزی میں داخلہ لینے کا اہل ہو گیا۔ لیکن ماں اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر سکی۔ ماں کی محبت اور شفقت باپ کی منطق پر غالب آ گئی اور محمد علی واپس کراچی آ گیا۔ میرے والد نے اسے دوبارہ سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کرایا۔ اسکول کے ریکارڈ کے مطابق اس بار اس کا داخلہ نمبر 178 تھا اور تاریخ 23 دسمبر 1887 تھی۔ اس وقت اس کا گزشتہ اسکول انجمن اسلام اسکول ممبئی درج تھا۔
اب محمد علی کو گھوڑا سواری کا بہت شوق ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں کاروں کا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور رئیس لوگ بگیوں میں سفر کرتے تھے۔ میرے والد کے استبل میں کئی عمدہ نسل کے گھوڑے تھے اور محمد علی نے جلد ہی گھوڑ سواری سیکھ لی، جو اسے بے حد پسند تھی۔ اس کا ایک اسکول دوست کریم قاسم تھا۔ دونوں روز لمبی سواری کے لیے نکلتے۔ وہ اپنے گھوڑوں سے محبت کرتا تھا۔ وہ گردنیں اونچی رکھ کر کھڑے ہوتے، گویا طاقت اور اعتماد کی علامت ہو۔ محمد علی نے فطرت میں یہ دیکھا کہ زندگی سیدھی لائنوں پر استوار ہوتی ہے۔ گھوڑے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، درخت، پھول، انسان، پرندے، جانور، مینار اور گندم سب آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا کہ نہ صرف ہمیشہ آگے دیکھنا ہے بلکہ گردن بھی بلند رکھنی ہے۔ وہ مصیبتوں کو جھکنے نہ دیتا بلکہ ان کا سامنا کرتا اور انہیں شکست دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسے دیودار کی مانند بنے جسے طوفان ہلا تو سکتے ہیں مگر جھکا نہیں سکتے۔ وہ دن کے اوقات اسکول میں گزارتے، امتحانات پاس کر لیتے اور شام میں گھوڑ سواری کے لیے وقف کرتے۔ تبدیلی کی ان کی فطری خواہش نے ایک بار پھر سر اٹھایا اور انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ انہیں کسی اور اسکول میں داخل کرایا جائے۔ کچھ بحث مباحثے کے بعد میرے والد مان گئے اور سندھ مدرسہ کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ انگریزی چوتھی جماعت میں تھے تو انہوں نے 5 جنوری 1891 کو اسکول چھوڑ دیا۔ اگلا اسکول جس میں وہ داخل ہوئے وہ کراچی کی لانس روڈ پر واقع CMS ہائی اسکول تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں یہ اسکول پسند نہیں آیا۔ ایک بار پھر انہوں نے میرے والد سے کہا کہ انہیں سندھ مدرسہ میں دوبارہ داخل کرایا جائے۔ چنانچہ 9 فروری 1891 کو یعنی اسکول چھوڑنے کے 1 ماہ بعد وہ دوبارہ سندھ مدرسہ کے چوتھی انگریزی جماعت کے طالب علم بن گئے۔ اب ان کی عمر 15 برس ہو چکی تھی اور میرے والد ان کے مستقبل سے مایوس ہونے لگے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ لڑکا کیا بنے گا۔ گراہم ٹریڈنگ کمپنی کے جنرل مینیجر جو ایک انگریز تھے اور اب میرے والد کے قریبی دوست بن چکے تھے، انہوں نے پیشکش کی کہ نوجوان محمد علی کو لندن میں ان کے ہیڈ آفس میں 3 سال کے لیے بطور اپرینٹس داخل کرایا جائے، جہاں وہ عملی طور پر کاروباری انتظام سیکھیں گے اور واپسی پر اپنے والد کے کاروبار میں شامل ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں گے۔ جنرل مینیجر پر یقین تھے کہ یہ نوجوان پھر اپنے والد کے لیے ایک قیمتی اثاثہ بن سکتا ہے اور ان کے کاروبار کو مزید بڑھانے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ تجویز ایک کامیاب تاجر کے دل کو لبھانے والی تھی، جو سمجھتے تھے کہ لندن میں ایسے قیمتی تجربے کے بعد ان کا بیٹا ضرور خاندانی کاروبار میں کئی نئے منافع بخش شعبے شامل کر سکے گا۔ لیکن وہ سوچتے تھے کہ اس منصوبے پر کتنا خرچ آئے گا، کیونکہ اگرچہ طویل مدتی منافع ممکن ہے، فوری فائدے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میرے والد نے احتیاط سے پوچھا، کراچی سے لندن جانے کا سب سے سستا ذریعہ کون سا ہوگا اور انگلینڈ میں ان کے بیٹے کے ماہانہ اخراجات کیا ہوں گے؟ یہ تمام حساب کتاب بہت تفصیل اور احتیاط سے کیا گیا اور اگرچہ 3 سال کے لیے مجموعی لاگت خاصی زیادہ تھی، میرے والد نے فیصلہ کیا کہ وہ لندن میں گراہمز کے پاس یہ رقم جمع کرا سکتے ہیں تاکہ ان کے بیٹے کی تربیت جاری رہ سکے۔ آخرکار وہ سوچتے تھے کہ کاروباری کامیابی ہوا کی مانند بے یقین ہوتی ہے، وہ کسی بھی وقت اپنا رخ بدل سکتی ہے۔ بعد میں یہ فیصلہ نہایت فائدہ مند ثابت ہوا اور اگر ہمارے والد کی یہ احتیاط نہ ہوتی تو میرے بھائی کا لندن میں کیریئر شاید جلد ختم ہو جاتا۔ لیکن میری والدہ بضد تھیں، وہ کیسے اجازت دے سکتی تھی کہ ان کا پیارا محمد علی 3 سال کے لیے ان سے دور چلا جائے؟ والد نے انہیں سمجھایا کہ یہ ان کے بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے ہے اور ساتھ ہی ہمارے خاندانی کاروبار کے لیے، جناب پونجا اینڈ کمپنی کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور ویسے بھی 3 سال گزر جائیں گے۔ کئی دن کی منت سماجت کے بعد والدہ مان گئی، لیکن انہوں نے اپنی رضامندی کے لیے ایک شرط رکھی۔ انگلینڈ ایک خطرناک ملک ہے، کسی غیر شادی شدہ نوجوان کو بھیجنے کے لیے، خاص طور پر ایسا نوجوان جو اتنا خوبصورت ہو جتنا ان کا محمد علی۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ کسی انگریز لڑکی سے شادی نہ کر لے اور یہ جناب پونجا خاندان کے لیے ایک المیہ بن جائے گا۔ والد ان کی بات سے متفق تھے اور اب سوال یہ اٹھا کہ محمد علی کی شادی کہاں کی جائے۔ میری والدہ کے پاس اس کا فوری جواب موجود تھا۔ وہ پنیلی کے ایک اسماعیلی خواجہ خاندان کو جانتی تھیں جو ان کے دور کے رشتہ دار تھے اور ان کے پاس ایک لڑکی تھی جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، ایمی بائی۔ یقیناً وہ محمد علی کے لیے ایک اچھی رفیقہ ثابت ہوگی۔ میرے والد کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن والدین نے مناسب سمجھا کہ اپنے بیٹے کو اس بارے میں مطلع کیا جائے۔ ان دنوں بچوں کی شادیاں والدین ہی طے کرتے تھے اور لڑکا یا لڑکی والدین کی اعلیٰ فہم و فراست پر یقین رکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے والدین ہی بہتر جانتے تھے کہ ان کے بچوں کے لیے کیا اچھا ہے۔ یہ شاید قائد اعظم کی زندگی کا واحد فیصلہ تھا جو انہوں نے دوسروں کو کرنے دیا۔ وہ اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے انکار نہیں کر سکے۔ انہیں اپنے والد کی دنیاوی دانائی پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ ان کے والد کبھی غلطی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ان دنوں رواج تھا، انہوں نے ایک فرما بردار بیٹے کی طرح والدین کا فیصلہ قبول کیا اور یوں ان کی منگنی پنیلی کی ایمی بائی سے طے ہو گئی۔ یہ نوجوان جو اپنی آزاد سوچ اور مضبوط ارادے کے لیے جانا جاتا تھا، جو اپنی راہ خود بنانے اور ٹھوکریں کھا کر سیکھنے کا خواہش مند تھا، اس موقع پر تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا شکار ہوا۔ اس کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرے جسے اس نے کبھی دیکھا تھا کہ نہیں، نہ بات کی۔ لیکن یہ اعتراض بھی اس کی ماں کی تسلیوں کے سامنے دھوپ میں دھند کی طرح چھٹ گیا۔
ماں نے اسے یقین دلایا کہ ایسے معاملات میں ماں کی دعائیں باعث برکت ثابت ہوتی ہیں اور ایسی شادیاں خوشیوں اور کامرانیوں والی ہوتی ہیں۔ اس منگنی اور اس کے بعد شادی کے نتیجے میں پنیلی روانگی سے پہلے انہوں نے 30 جنوری 1892 کو سندھ مدرسہ چھوڑ دیا، جب وہ انگریزی 5ویں جماعت میں پڑھ رہے تھے، اور اسکول کے ریکارڈ میں درج ہے محمد علی جناح بھائی نے شادی کے باعث کچھ جانے کے لیے اسکول چھوڑا۔ پاکستان کے گورنر جنرل نامزد ہونے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں 9 اگست 1947 کو انہوں نے محبت بھرے لہجے میں یاد کیا، ہاں میں کراچی میں پیدا ہوا اور کراچی کی ریت پر ہی بچپن میں کنچے کھیلے، میں نے کراچی میں تعلیم حاصل کی۔ انہیں ایسے تجربات کی شدید پیاس تھی جو وہ خود اپنی محنت سے حاصل کریں، اور اسی لیے وہ دوسروں سے یہ سننا پسند نہیں کرتے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، ان کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ یہ خوبی بچپن سے ہی ان میں پروان چڑھی اور یہی ان کی رہنمائی کرتی رہی، حتیٰ کہ سیاسی شعور کے سب سے ہنگامہ خیز ادوار میں بھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بیوی کے انتخاب کے معاملے میں انہوں نے اپنی ماں کے فیصلے کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیا۔ میرے والد، والدہ، محمد علی، من بھائی پھوپھی اور کچھ دوسرے رشتہ دار سمندر کے راستے کراچی سے ویراول روانہ ہوئے، اور وہاں سے شادی کا قافلہ بیل گاڑیوں میں ہمارے گاؤں پنیلی روانہ ہوا۔ فاصلہ ہمیشہ چیزوں کو دلکش بنا دیتا ہے، اور پنیلی کے سادہ دل دیہاتیوں کے خیال میں جناح بھائی کراچی جیسے بڑے شہر میں کروڑ پتی تاجر بن چکے تھے، جو یورپ اور مشرق بعید سے کاروبار کرتے تھے اور اپنا مال بڑے بحری جہازوں میں ان دور دراز ملکوں کو بھیجتے تھے جو بادبان کے بغیر سفر کرتے تھے۔ پھر ان کا اپنا بڑا سا گھر، گاڑیاں اور گھوڑے بھی تھے۔ جی ہاں، لوگ بہت باتیں کرتے تھے کہ جناح بھائی نے خوب دولت کمائی ہے۔ پونجا خاندان کو فخر تھا کہ ایک بڑی بارات پنیلی آ رہی ہے۔ میرے والد کو یہ سب معلوم تھا، اور وہ نہ اپنے خاندان کو مایوس کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی گاؤں والوں کو۔ وہ اپنے ساتھ بے شمار تحفے لائے جو رشتہ داروں، دوستوں اور پنیلی کے ہر گھر کے سربراہ کو شادی کے تحفے کے طور پر دیے جانے تھے۔ جب ان ناموں کی فہرست اور لائے گئے تحفوں کا موازنہ کیا گیا تو اندازہ ہوا کہ تحفے کم پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کزن کو گونڈل بھیجا کہ مزید تحفے خرید لائے تاکہ کمی پوری کی جا سکے۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ خوب آتش بازی ساتھ لائیں تاکہ نیند میں ڈوبا ہوا پنیلی گونج اٹھے اور انہیں چمکتی روشنیوں سے میلوں دور آسمان روشن ہو جائے۔ اس وقت بینڈ نہیں ہوتے تھے جو پنیلی کی گلیوں اور بازاروں میں گھوم کر فخر سے اعلان کرتے کہ کسی امیر آدمی کا بیٹا شادی کرنے جا رہا ہے۔ اس لیے گونڈل سے پیشہ ور نکارہ بجانے والے بلائے گئے جو بڑے آدھے گول ڈھول پر 2 پتلی چھڑیوں سے بغیر کسی اور ساز کے بجایا کرتے تھے، مگر ان کی آواز ہی کافی تھی کہ پنیلی کی سرحدوں سے بھی آگے گونج سنائی دے۔ خواتین کئی دنوں تک مصروف رہیں، دلہن کے گھر تحفے، کپڑے، زیورات اور مٹھائیاں لے جاتی رہیں۔ نکارہ بجانے والے جلوس کی قیادت کرتے اور خواتین آہستہ آہستہ دلہن کے گھر کی طرف جاتیں، شادی کے گیت گاتیں، راستے میں چاول بچھاتیں جیسا کہ اس وقت کا رواج تھا۔ پورے گاؤں کے لوگوں کو ایک ہفتے تک اجتماعی دوپہری اور رات کے کھانوں میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ سادہ اور غیر دلکش پنیلی نے جیسے خوشیوں کا لباس پہن لیا ہو، جیسے گاؤں والے ایک صبح جاگے اور خود کو گونڈل کے دیہاتوں کی دلہن بنا ہوا پایا۔ میرے والد کو خرچے کی کوئی پرواہ نہ تھی، آخرکار ان کے سب سے بڑے بیٹے کی شادی تھی، اور کیا معلوم کہ باقی بچوں کی شادی کراچی یا شاید بمبئی میں ہو۔ یہ وہ پرشکوہ شادی گاؤں والوں پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ کم از کم وہ واپس کراچی چلے جائیں گے تو لوگوں کو یاد رہے گا کہ وہ جناح بھائی جو بچپن میں پنیلی کی گلیوں میں دوسرے بچوں سے الگ نہ پہچانے جا سکتے تھے، اب بڑے شہر کے کامیاب تاجر بن چکے تھے۔ صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا تھا کہ اس تمام رونق اور ہنگامے میں دلہا کے دل میں کیا خیالات ابھر رہے ہوں گے۔ وہ بمشکل 16 برس کے تھے اور ازدواجی سمندر کے انجان پانیوں میں قدم رکھ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی عمر کی کسی لڑکی سے بات نہ کی تھی سوائے اپنی بہنوں اور کزنز کے۔ انہوں نے اپنی دلہن کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا جس کے ساتھ وہ ساری زندگی گزارنے والے تھے۔ انہوں نے اسے کبھی بات تک نہ کی تھی۔ وہ صرف اس بات سے آگاہ تھے کہ انہوں نے اس زندگی کے راستے سے ہٹ کر قدم اٹھایا ہے جو انہوں نے اپنے لیے چنا تھا، اپنی راہ خود بنانے کی، اپنے فیصلے خود کرنے کی۔ وہ تقدیر کے سامنے بے بس تھے جس نے ان کی ماں کے روپ میں یہ طے کر دیا تھا کہ وہ احمی بائی سے شادی کریں۔ پھولوں کی لمبی بہتی لڑیوں سے سر سے پاؤں تک سج کر جو باریک سفید داغوں میں پروئی گئی تھیں، وہ جلوس کی صورت میں اپنے دادا کے گھر سے اپنے سسرال کی طرف روانہ ہوا جہاں 14 سالہ امی بائی بیٹھی تھی، نئے قیمتی کپڑوں میں ملبوس، بھاری زیورات پہنے، ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی، چہرہ اور لباس مہنگے عطر سے تر۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی اور یوں دونوں میاں بیوی بن گئے۔ میرے والد کو کراچی سے آئے ہوئے تقریباً 4 ہفتے ہو چکے تھے، اور اس زمانے میں رابطے کے ذرائع جیسے تھے ان کے کاروباری معاملات کے بارے میں فطری طور پر تشویش بڑھنے لگی۔ انہوں نے بے چینی ظاہر کی اور صاف بتا دیا کہ وہ جلد از جلد پنیلی سے کراچی واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن سماجی رسم و رواج کی اپنی طاقت ہوتی ہے، خاص طور پر کسی دور افتاد گاؤں میں۔
اس دور میں ایسی رسومات کو توڑنا یا نظر انداز کرنا تقریباً گناہ کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ میرے بھائی کے سسرال والے ایسے لوگ تھے جو روایتوں کو پوجتے تھے، اور انہوں نے جناح بھائی کو مؤدبانہ مگر پختگی سے بتا دیا کہ ان کی نئی نویلی بیٹی کو کم از کم 1 مہینہ، اگر 3 مہینے نہیں تو کم از کم 1 مہینہ تو سسرال لے جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میرے والد کے لیے اتنے لمبے عرصے تک پنیلی میں رہنا ممکن نہ تھا، اور وہ واپسی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ میری والدہ نے اپنے شوہر کو کراچی تنہا جانے نہ دیا۔ وہ بہت مصروف رہتے تھے، بہت زیادہ اور دیر تک کام کرتے تھے۔ ان کے لیے کھانا بنانا اور گرم گرم پیش کرنا ان کا فرض تھا۔ نوکروں پر کیا اعتبار؟ نہ وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، نہ اچھا کھانا پکا سکتے ہیں، نہ دیر تک جاگ کر شوہر کے کام سے واپس آنے پر تازہ چپاتیاں دے سکتے ہیں۔ نہیں، وہ پیچھے نہیں رہ سکتی تھیں۔ البتہ محمد علی پنیلی میں رک سکتے تھے جب تک سسرال والے یہ اجازت نہ دیں کہ وہ دلہن کو ساتھ کراچی لے جائیں۔ لیکن میرے بھائی بھی اپنے والدین کے ساتھ کراچی جانے کے خواہش مند تھے۔ نئی رشتہ داری میں بندی دونوں فیملیوں میں اس مسئلے پر سخت تکرار ہونے لگی۔ حالانکہ دونوں خاندان کئی دنوں تک مشورے دیتے رہے، اختلافات حل نہ ہو سکے۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے بات کسی بند گلی تک جا پہنچی ہو۔ جتنے دن مذاکرات چلتے رہے، نوجوان محمد علی خاموش رہے اور اس خاندانی جھگڑے کے میدان کے کنارے پر کھڑے رہے۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ بات بگڑ چکی ہے اور مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں تو انہوں نے صورتحال پر قابو پا لیا۔ اپنے والد یا والدہ کو کچھ بتائے بغیر محمد علی اپنے سسر اور ساس کے پاس چلے گئے۔ ان کے نئے نویلے داماد کا استقبال انہوں نے بڑی گرم جوشی اور رسم و رواج کے مطابق کیا، اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ محمد علی کافی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھے رہے، بغیر اس کے اپنے آنے کی وجہ بتاتے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کیا شائستہ اور خاموش اور فرما بردار داماد ہے۔ لیکن جب خیر مقدمی باتوں اور رسمی گفتگو مکمل ہو گئی تو محمد علی نے پورے اعتماد لہجے میں بات شروع کی۔ انہوں نے کہا ان کے والدین اب مزید پنیلی میں نہیں رک سکتے اور انہیں کراچی واپس جانا ہے، اور وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی دلہن کو ساتھ لے جائیں، اور انہیں امید ہے کہ دلہن کے والدین کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ روایت اور رسم کی وجہ سے اس کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ محمد علی صرف یہ بتانے آئے تھے کہ ایسی صورت میں وہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور جب چاہیں اسے کراچی بھیج دیں۔ ایمی بائی کے والدین یہ سن کر حیران رہ گئے کہ ایک نوجوان داماد اس بے باکی سے اپنے سسر اور ساس سے بات کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے داماد کو کھلی آنکھوں سے دیکھا، جیسے وہ اس غیر متوقع حوصلے اور پر اعتماد پر ششدر رہ گئے۔ لیکن محمد علی نہیں رکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ جلد ہی کراچی سے یورپ روانہ ہو جائیں گے اور 3 سال تک واپس نہیں آئیں گے۔ شاید دلہن کے والدین اس کی غیر موجودگی میں اپنی بیٹی کو کراچی بھیجنے کا سوچیں، اور یوں اسے 3 سال اس کے واپس آنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جہاں میرے والد اور والدہ ناکام ہوئے، وہاں اس نوجوان بیٹے نے مسئلہ حل کر لیا۔ اگلے ہی دن ایمی بائی کے والدین میرے والدین کے پاس آئے اور محبت و خلوص سے پوچھا کہ وہ اپنی بہو کو کب کراچی لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ انتظامات کر سکیں۔ دونوں خاندانوں میں خوشگواری لوٹ آئی، جھگڑا اور تلخی بھلا دی گئی۔ ہمارے خاندان کی روایت کے مطابق ایمی بائی جب بھی اپنے سسر کے سامنے آتیں تو اپنی چادر یا اوڑھنی سے منہ چھپا لیتیں، بطور احترام کہ وہ اپنے شوہر کے بڑوں کے سامنے ہے۔ لیکن محمد علی کا اس بارے میں اپنا نظریہ تھا۔ ان کی بیوی ان کے والدین کے لیے بیٹی کی طرح تھی، گھرانے کی مکمل فرد، اور صرف اس لیے منہ چھپانا ضروری نہیں تھا کہ کسی کی پردادی ایسا کیا کرتی تھی۔ میرے والد نے اپنے بیٹے کے خیالات کی تائید کی، اور اس دن سے ایمی بائی نے یہ صدیوں پرانی رسم ترک کر دی جو نسلوں سے چلی آ رہی تھی۔ میری ماں کو جب یہ اندازہ ہوا کہ ان کا بیٹا 3 سال کے لیے جا رہا ہے وہ دل سے رنجیدہ ہو گئی، اور 3 سال بہت لمبا وقت تھا، لیکن چونکہ یہ محمد علی کے مستقبل کے لیے بہتر تھا تو انہوں نے رضامندی دے دی۔ انہوں نے بیٹے سے کہا مجھے تم سے دور رہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ انگلینڈ کا سفر تمہیں بڑا آدمی بنائے گا، یہ میری زندگی بھر کی خواہش ہے۔ ان کا بیٹا خاموشی سے سنتا رہا اور وہ بولتی رہیں محمد علی تم ایک لمبے سفر پر جا رہے ہو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گی جب تک تم انگلینڈ سے واپس آؤ گے، اور وہ رو پڑیں۔ محمد علی نے اپنی ماں کو گلے لگایا، جذبات سے بھر گیا۔ میری ماں نے رخصتی کے وقت دعا دی محمد علی اللہ تمہارا حافظ ہو، وہ میری خواہش پوری کرے گا، تم بڑے آدمی بنو گے اور میں تم پر فخر کروں گی۔ یہاں پر چیپٹر 2 ختم ہوتا ہے۔ اگلے پارٹ میں ہم تیسرے اور آخری چیپٹر کا آغاز کریں گے۔